अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कुछ लोगों ने अभी तक भी जो है वो यही क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें तो कितनी दफ़ा पढ़ें। उन सब लोगों के लिए कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें तो दुरूद शरीफ को आप इस तरह से लें कि आपने अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बनाना है, जिस एरिया को आप बेहतर करना चाहते हैं, बस आप दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं और दुआ मांगते जाएं। रब ताला ने आपको वो रास्ता दिखाया है जिससे कि आपको दीन और दुनिया की खैर, बरकतें और भलाइयाँ मिलेंगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी कामयाबी में अगर आपको बहुत चीज़ें मिल रही हो तो सिर्फ आप एक आध चीज़ लेकर, एक आध स्टेप लेके छोड़ देंगे? नहीं ना। तो जब आपको कामयाबी चाहिए और बेहिसाब चाहिए तो फिर दुरूद शरीफ भी बेहिसाब पढ़ें और इंशाल्लाह रब ताला की रहमतों और करम नवाजियों की बारिशों के हकदार ठहरें। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम जो है हमारा मकसद ये नहीं, ये वाला जो वीडियो में बयान किया गया है, तो ऐसे कि आप दुरूद शरीफ किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ जो है वो रब ताला से कनेक्शन है, रब ताला की गारंटी है कि कैसे वो गुनाह माफ़ करेगा और आपके लिए नए से नए रास्ते खोलेगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपके दर्जात बुलंद होंगे। तो आप जो है कोई सा भी मसला आपको, आप उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ें और किसी से तादाद पूछने की ज़रूरत नहीं, बस दुआ मांगते जाएं और पढ़ते जाएं और जितना आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं और फिर उसको जो है वो बढ़ाते चले जाएं। यही जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने का आपका टारगेट होगा और यही मकसद है। कोई आपको नहीं बता सकता कि जी इतनी दफ़ा पढ़ें और फिर रुक जाएं। नहीं, दुरूद शरीफ आप बेहिसाब पढ़ें और ये सोचें कि ये आप अपने और अल्लाह ताला के ताल्लुक़ को जो है मज़बूत से मज़बूत तर कर रहे हैं। फिर जितना ज़्यादा आप अल्लाह के करीब होंगे उतनी ही जल्दी और उतने ही ज़बरदस्त आपके काम होंगे। मेरी लेटली जो है वो एक सिस्टर से मुलाकात हुई और माशाल्लाह से वो दुरूद शरीफ बहुत कसरत से पढ़ती हैं और फिर उन्होंने जो है वो अपना लाइफ का एक मिरेकल शेयर किया, किस तरह से दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है उनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आए। ये सिस्टर बताती हैं कि इनकी शादी हुई और यंग एज में ही शादी हो गई। कहती हैं कि हस्बैंड के साथ जो है वो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। उसी ज़माने में उन्होंने सोचा कि वो कोई कोर्स वगैरह कर लें और उन्होंने इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज़ करके और उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी। कहती हैं लेकिन ऐसा हुआ कि 2-4 साल के बाद ही जो है वो शादी नहीं चली और उनकी डिवोर्स हो गई। कहती हैं अब डिवोर्स के बाद तो कहाँ, तो सिर्फ ऐसा था कि घर में सिर्फ मैं सपोर्ट करती थी कि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे आ जाएं, लेकिन फिर टोटली जो है वो मेरी जॉब से ही सारे काम होने लगे। कहती फिर ऐसा हुआ कि इनके फादर की भी डेथ हो गई। तो कहती और ज़्यादा घर में ये था कि कहती कि हमारा कोई भाई नहीं था, हस्बैंड नहीं, फादर की भी डेथ हो गई। तो कहती घर में कोई भी मर्द नहीं था, बस हम सारी औरतें ही थी जिन्होंने मैनेज करना था और इनसे छोटी जो है वो इनकी एक बहन थी। कहती इसी तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी, परेशानी भी होती थी, लेकिन फिर कहती हैं कि उन्होंने अपना ये मामूल बना लिया कि वो मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ती थी कि जहाँ ख़ुद को मोटिवेट करना है, जहाँ ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, जहाँ वो कहती हैं कि मुझे लगता था कि मैं बेबस हूँ, तो बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो जाती थी और बस इस दुरूद शरीफ ने ना जैसे मुझे कायम रखा हुआ था और दुरूद शरीफ जो है वो बस मेरे लिए रास्ते खोलता था और कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा हो जाता था। कहती हैं कि बल्कि मैं तो जब दुरूद शरीफ पढ़ती थी, बस ये था कि दुरूद शरीफ मुझे बहुत पुरसुकून और बाहिम्मत रखता था, यही सोच के पढ़ती थी। कहती है कि मैं कोई काउंटिंग नहीं करती जब से मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, लेकिन बस ऐसा था चूँकि कहती कि इनके नाना जो थे वो बहुत मजहबी शख्सियत थे, तो नाना को जो है वो इस तरह के वज़ाइफ पढ़ने का बहुत शौक़ था और नाना ने कभी इनको नसीहत की थी कि तुमने दुरूद शरीफ पढ़ना नहीं छोड़ना। तो कहती इस वजह से मैं चलते फिरते जितना भी मुमकिन हो सकता था दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार ये दोनों बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। ये सिस्टर बताती हैं कि इनकी जो वर्क प्लेस थी वो इनके घर से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक का जो है वो टाइम था, ट्रैवल टाइम था कि अगर ट्रैफ़िक ज़्यादा है तो थोड़ी देर लग गई, ट्रैफ़िक कम है तो ज़रा जल्दी पहुंच गए, लेकिन घर से डिस्टेंस था। कहती लेकिन सैलरी अच्छी थी तो जॉब जो थी वो कर ली कि भाई जब जॉब करनी है तो फिर क्यों ना अच्छे पैसों के लिए की जाए। कहती है कि कोविड का ज़माना था, उस ज़माने में एक दिन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल थी। कहती हड़ताल की वजह से जो है वो और जो चीज़ें थी, टैक्सी, रिक्शा, ये सब जो थे इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे थे कि कहती है कि इनको लगा कि ये इतना ज़्यादा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। कहती हैं कि किसी से जो है ना मुझे मदद मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहती हैं दुरूद शरीफ से मैंने ये नोट किया है कि मेरा अल्लाह के अलावा किसी पे तवक्कल होता ही नहीं है और जब मदद मांगने का टाइम आता है ना तो मैं सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं मांगती। मुझे इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ ने जो है ना मेरे अंदर ये गैरत और बहुत ज़्यादा ख़ुद के ऊपर डिपेंड करना और अल्लाह की मदद को हासिल करना हर मुश्किल में जो है ना इस आदत में डाल दिया।
کہتی ہیں کچھ کولیگس تھیں جن کے ساتھ مدد مانگی جا سکتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ ان سے مدد مانگنا اس ٹائم بالکل میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور کہتی ہیں میں نے خود کو یہ ہمت دلائی کوئی بات نہیں، میں جو نا وہ درود شریف پڑھتی جاؤں گی اور میں واک کر کے گھر چلی جاؤں گی۔ کہتی ہیں کہ سوچیں کہ جب کام ختم کیا اور چلنا شروع کیا تو اندھیرا ہو گیا، اور کہتی ہیں کہ اس دن چونکہ ہڑتال تھی تو اس وجہ سے ٹریفک بھی تھا، اندھیرا بھی ہو رہا تھا، اور کہتی ہیں جتنا لیٹ ہو رہا تھا اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ مجھے ٹینشن ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کہتی ہیں میرے گھر کا راستہ جو کہ آپ نارمل حالت میں جائیں تو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں، کہتی ہیں اس دن 3 گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ واک کر کے پہنچی۔ کہتی ہیں بیچ میں ایسا تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے خوف اتنا زیادہ آ رہا تھا، پھر یہ تھا کہ تھکتی جا رہی تھی، پاؤں میں چھالے بن گئے تھے، کہتی اتنی بے بسی سے میں روتی رہی اور بس درود شریف پڑھتی رہی کتنی جگہوں پہ، تو کہتی ہیں کہ بھاگ بھاگ کے جو ہے نا وہ اپنا ڈسٹینس کراس کیا ہے، کہیں اندھیرا ہے یا کہیں کسی جگہ پہ تھوڑا سنسان راستہ آ گیا تو وہ تھا کہ بس بھاگ کے وہاں سے نکل جاؤں۔ کہتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ 3 گھنٹے گزرے، لیکن وہ 3 گھنٹے ایسے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ 3 گھنٹے جو تھے وہ میرے لیے ایک لائف چینجنگ اپرچونٹی ثابت ہوئے۔ کہتی ہیں جو میں نے بے بسی محسوس کی، جو تھکن تھی، پاؤں میں چھالے، چلا نہیں جا رہا، اور پھر اس ٹائم جو ہے نا وہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ سنسان سڑک پہ اکیلی بندی جا رہی ہے تو کتنا زیادہ وہ خوف محسوس کرے گی۔ کہتی ہیں وہ خوف بھی تھا۔ کہتی ہیں بس اس ٹائم میں نے یہ عہد کر لیا کہ مجھے جو ہے نا اپنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے آج کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی لینا ہے۔ کہتی ہے خدا خدا کر کے جو ہے یہ فائنلی گھر پہنچی۔ کہتی ہیں گھر میں انٹر ہوئی تو رو رو کے برا حال، گھر والے دیکھ کے گھبرا گئے کیا ہو گیا، لیکن کہتی تھوڑے سے جو ہے وہ میری ہمت بندھی، تھوڑی سی حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی، پانی وانی پی کے تو پھر گھر والوں کو بتایا کہ کیا ہوا۔ کہتی گھر والوں سے ڈانٹ بھی پڑی، کسی سے مدد لے لیتی، لیکن کہتی کہ بس سوچ لیا تھا کہ مجھے کسی بندے کے سامنے تو خود کو گرانا ہی نہیں نا، کہ کوئی میری مدد کر دے، کسی کو میں جو یہ دکھاؤں کہ میری یہ کمزوری ہے، یہ مجھے اپنی حاجت اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ کہتی پھر ایسا ہوا کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو کہتی جہیز میں ان کے ماں باپ نے جو ہے ان کو ان کے ہسبینڈ کو ایک موٹر سائیکل بھی دیا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب ڈیورس ہوئی تو چونکہ اس سے پہلے جو ہے یہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ موو ہو گئی تھیں اور پیرنٹس کے ساتھ رہتی تو ڈیورس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے میاں گھر چھوڑ کے گئے، لیکن وہ موٹر سائیکل جو تھا وہ سٹل ان کے گھر میں تھا۔ کہتی میں نے گھر میں وہ موٹر سائیکل کھڑا دیکھا اور بس ایسا لگا کہ میری درود شریف اور دعاؤں نے مجھے ایک نیا راستہ دکھایا۔ کہتی بس میں نے سوچ لیا کہ اب یہ موٹر سائیکل ہے نا، میں یہی افورڈ کرتی، میرے پاس اور پیسے نہیں کہ میں گاڑی لے سکوں یا کہ مہنگی ٹرانسپورٹیشن لے سکوں۔ کہتی کہ نا انہوں نے اپنے ایک خالہ زاد بھائی کو جن سے چھوٹا تھا اس کو بولا کہ تم مجھے جو ہے نا موٹر سائیکل چلانا سکھا دو۔ کہتی میں نے 1 ہفتہ لیسن لیے اور 1 ہفتے میں اتنی ہو گئی کہ میں خود اکیلے چلا سکتی تھی موٹر سائیکل۔ پھر کہتی اس طرح چلانا شروع کیا کہ اپنی امی کو کنونس کیا، پھر ان کو ساتھ بٹھاتی تھی اور موٹر سائیکل پہ گھر کے کام کرنا شروع کیے۔ پھر آہستہ آہستہ کہتی ہیں کہ جاب پہ بھی جو ہے نا میں نے موٹر سائیکل پہ جانا شروع کیا۔ یہ سسٹر جو ہیں یہ پاکستان میں رہتی ہیں، اور جو لوگ پاکستان سے ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے اس طرح سے کہ کوئی خاتون جو ہیں وہ موٹر سائیکل چلا رہی ہیں روڈ پہ، اور لیکن کہتی ہیں کہ درود شریف نے مجھے وہ ہمت دی کہ میں نے وہ ڈیسیجن بھی لیا، میں اس پہ قائم بھی ہوئی، اور پھر فائنلی اس ڈیسیجن پہ قائم ہونے کے بعد میں نے موٹر سائیکل چلانا بھی شروع کر دیا، اور ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری دعاؤں کے عوض جو ہے میرے لیے سواری کا انتظام کر دیا۔ کہتی اس کے اندر جو ہے سواری کے انتظام کے ساتھ ساتھ وہ کانفیڈنس تھا کہ مجھے کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ کون کیا سوچتا ہے۔ کہتی ہیں کہ دعاؤں کے ریزلٹس بعض اوقات ہماری سوچ سے بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ میں نے یہ ڈیسیجن لے لیا تھا، اس ڈیسیجن کا لینا پاکستان جیسی جگہ پہ میرے لیے آسان بنایا، اور پھر کیا تھا، کہتی ہیں کہ میں ایون روڈ پر بھی جاتی ہوں تو بعض اوقات مجھے لوگ دیکھتے تو لوگوں کا یہ نہیں ہوتا کہ میرے اوپر ہوٹنگ کریں یا جملے کسیں یا پھر ایسا کہ ایسی نظروں سے دیکھیں کہ میں شرمندہ ہو جاؤں یا میں اپنا کانفیڈنس لوز کر جاؤں۔ کہتی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں پاکستان میں جو ہے موٹر سائیکل لے کے جاتی ہوں تو مجھے لوگ آ کے مرد حضرات بھی جو ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہتی ہے کہ میں اس ساری چیز کو اپنی زندگی میں درود شریف کا ایک معجزہ ہی کہوں گی کہ پاکستان جیسی جگہ میں رہتے ہوئے اللہ نے وہ ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے وہ کانفیڈنس دیا کہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا، اور اس ڈیسیجن کے اوپر اتنی ہمت دی کہ ودن اے ویک میں نے سیکھ کے چلانا بھی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس ڈیسیجن میں اتنی آسانیاں دیں کہ میں اس پہ قائم رہی۔
یہ سسٹر کہتی ہیں کہ اس چیز کو بھی میں درود شریف کا میریکل ہی کہوں گی کہ جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا روگ کہ کیا کہیں گے لوگ. تو کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس مشکل کو بھی ایسا آسان کیا کہ مجھے اتنی استقامت دی، اتنی موٹیویشن دی ہے کہ میں نے ڈیسیجن لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت بھی دی ہے اور لوگوں کی زبانوں سے میرے لیے خیر کے جملے ہی نکلتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں میرے لیے عزت ہی ہوتی ہے. کبھی ایک موقع بھی کہتی ہیں کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا چلاتے ہوئے، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ جہاں میں ڈی مورلائز ہوئی ہوں یا کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہو یا ایسی بات کی ہو کہ جس سے میں سوچوں کہ بس میں اب یہ نہیں کر سکتی. کہتی ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قائم رکھنے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے اور یہ صرف اور صرف درود شریف کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ سسٹر کہتی ہیں کہ چونکہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاموں میں اتنی آسانیاں دیں، اور میں اس کو تو معجزے سے کم نہیں کہوں گی کہ ایک ایسی سوسائٹی جس کے اندر لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوں یا لوگ آپ کی کسی چیز کو اچھا جانتے ہوئے بھی آپ کو اتنی بری باتیں بولیں کہ آپ سوچیں کہ بس آئندہ میں نے نہیں کرنا، اس جگہ پر بھی مجھے اتنی عزت دلائی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے. یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میں تو اس کو درود شریف کا میریکل ہی کہوں گی. ایک اور کہ کہتی ہیں کہ کہاں میری سچویشن ایسی ہوتی کہ میں دب جاتی یا لوگوں کی نظروں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈاؤن کر دیتا. اللہ نے اتنی عزت دلائی کہ فائنلی میری اگزامپل جو ہے اس سے میری اور بہت ساری کزنس کو بھی بہت ہمت ملی. کہتی ہیں کہ ان کی ایک کزن تھی جن کو ڈیورس ہوئی ہوئی تھی اور وہ بیچاری بہت کشمکش والی سچویشن میں تھی کہ کیا کریں کیا نہ کریں، اور بہت ان کی زندگی میں نا وہ جو آپ سوسائٹی میں رہ کے آپ جو ہے وہ ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتے ہو. کہتی ہیں میں نے اس کو بھی ہمت دلائی، اس کو بھی بولا کہ تم موٹر سائیکل چلانا سیکھو، اور کہتی ہیں 2-3 سال تک میری اس کزن نے سنگل پیرنٹ ہونے کے باوجود اپنے گھر کو بہت اچھے سے چلایا. اور کہتی ہیں کہ اب تو میں اپنی ساری کزنس کو کہتی ہوں کہ انہوں نے لڑکی ہو کے کیسے ہمت کرنی ہے اور درود شریف کو کیسے تھام لینا ہے تاکہ وہ ان کو قائم رکھے. پھر کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی ٹریفک سگنل کے اوپر جو ہے نا کہتی میں رکی اور خاتون ایک گاڑی کے اندر جو ہے نا وہ ساتھ والی گاڑی میں آ کے رکی. کہتی ہیں اب وہ خاتون جو تھیں وہ مسلسل گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے نا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھیں. کہتی میں نے خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا کہ شاید کوئی چیز صحیح نہیں ہے، شاید کچھ کہہ رہی ہوں. کہتی ہیں وہ سگنل پتہ نہیں بند ہوا تو کچھ زیادہ ہی دیر کے لیے بند ہو گیا، لیکن وہ جتنی دیر ہم سگنل پہ کھڑے رہے نا اتنی دیر وہ خاتون جو تھیں مجھے دیکھتی رہی سر سے پاؤں تک. اور کہتی ہے کہ جب وہ مجھے دیکھ رہے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہو رہی تھی. کہتی تھوڑا سا آگے گئے تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور کہ وہ رکیں، اور پھر کہتی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہی تھی، کیا کوئی چیز کوئی مسئلہ ہے میرے ساتھ یا پھر موٹر سائیکل کے ساتھ. کہتی ان خاتون نے آگے سے بولا کہ نہیں ایکچولی میں آپ کو دیکھ رہی تھی اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ سے کتنے کانفیڈنس سے جو ہے نا وہ موٹر سائیکل چلا کے جا رہی ہیں. شاید میں اس گاڑی کو چلانے میں جو ہے وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں جو کانفیڈنس میں آپ میں فیل کر رہی ہوں، تو میں آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی. ان سسٹر نے جو ہے وہ درود شریف کا ایک صیغہ رکھ لیا تھا جس کو یہ کثرت سے پڑھتی ہیں، اور انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کون سا درود شریف جو ہے وہ اپنے ورد میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا چاہیں اور کتنی بھی تعداد میں پڑھنا چاہیں انشاءاللہ رب تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل آپ پہ ہوگا ہی ہوگا. ان سسٹر سے جو ہے میں پرسنلی ملی اور جب یہ مجھے اپنی یہ ساری باتیں بتا رہی تھیں، اور ماشاءاللہ سے ان کی پرسنالٹی میں اتنا گریس تھا کہ جب میں ان کو دیکھ رہی تھی تو میں بھی بہت ان سے انسپائر ہوئی، اور ان کی اجازت سے ہی جو ہے میں چاہتی تھی کہ یہ موٹیویشنل سٹوری جو ہے میں ضرور سب کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز میں سٹک ہیں، آپ کو ہمت نہیں ہو رہی، آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کون سا ڈیسیجن لیں کون سا نہ لیں، تو رب تعالیٰ درود شریف کی برکت سے آپ کی زندگی میں کامیابیوں اور کامرانیوں کے بہترین راستے کھولے، اور جتنا آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے نا اتنا ہی وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہر چیز بہترین ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. انسٹا کی آئی ڈی جو ہے وہ ابھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے. آپ میں سے جس کسی کو بھی اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، خوب یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کامیابیوں اور کامرانیوں کے کیسے کیسے راستے جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں کھولتا انشاءاللہ. آمین ثم آمین.